बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तसव्वुफ़ से वाक़फ़ कोई ऐसा बंदा नहीं हो सकता जो टर्म मजज़ूब के मुतल्लिक़ ना जानता हो। गो के बहुत सारे लोगों के ख़्याल के मुताबिक मजज़ूब का नाम आते ही एक ऐसा इंसान ज़हन में आता है कि जो इसके बाल बिखरे हुए हैं या गंदे हैं या बड़े हुए हैं, नाखून लंबे हैं, गंदे से कपड़े पहने हुए हैं और वो अपने होशो हवास में नहीं है और सड़कों पे नंगे पाँव फिर रहा है। यकीनी तौर पर बहुत सारे लोगों का एक्सपोजर मजज़ूबियत या मजज़ूब शख्स के हवाले से यहाँ तक ही है, लेकिन मैं आज की गुफ्तगू में आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू ये बताने की कोशिश करूँगा कि मुझे जज़्ब की हालत और मजज़ूबियत से क्या समझ आई और मेरे ख़्याल के मुताबिक इसका जो स्पिरिचुअल और मॉडर्न साइंस के मुताबिक जो इसकी एक एग्जिस्टेंस है मजज़ूबियत की, वो कैसे चलती है। मामला कुछ इस तरीके से है कि बाज़ दफ़ा शक्कर को शक्कर इस तरह से मिलती है कि मैं बड़े अरसे से मजज़ूबियत के हवाले से काम करना चाह रहा था, लेकिन जिसे कहते हैं कि एक सेंट्रल पॉइंट मुझे नहीं मिल रहा था कि जिसके ऊपर मैं आज के दौर की या साइंटिफिक तरीके से आसान ज़ुबान में मजज़ूबियत के मुतल्लिक़ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकूं। ऐसे में मुझे कुछ अरसा पहले एक साहब से तारुफ़ हुआ जिनका नाम स्टैन ग्रोफ है। स्टैन ग्रोफ चेक अमेरिकन एक साइकियाट्रिस्ट हैं और अभी 91 या 94 ईयर्स ओल्ड हैं और ज़िंदा हैं। इनकी और इनकी बीवी ने एक टर्म का आगाज़ किया जिसका नाम था स्पिरिचुअल एमरजेंसी। जब मैंने उसको बहुत ज़्यादा तफसील से स्पिरिचुअल एमरजेंसी को पढ़ना शुरू किया तो मुझे अपने बहुत सारे ऐसे वाक़यात याद आए जो आगाज़ के अंदर ख़ास तौर पे अपने पहले 5-6 साल जो मेरा स्पिरिचुअल जर्नी रहा उसके हवाले से मुझे बहुत सारी चीज़ें रिमाइंड होनी शुरू हुईं और आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन में मजज़ूबियत को डिफ़ाइन या आज की ज़ुबान में रिलेट करने की कुछ स्ट्रक्चर सा बन गया। मामला कुछ इस तरीके से है कि नॉर्मली जहाँ तक नफ्सियाती इश्यूज़ का मसला है, ये चाहे कोई जेन्युइन रूहानियत में चल रहा हो या खुदा ना खास्ता नॉन जेन्युइन किसी बंदे के हाथ चढ़ गया हो, दोनों सूरतों के अंदर नफ्सियाती मामलात उसके साथ होने एक आम सी बात है। लेकिन अब नफ्सियाती मामलात की भी दो रुख आप इस तरीके से समझ लीजिए कि एक तो नफ्सियाती मामला वो है जो सिर्फ़ और सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ मुंसलिक है, यानी कि कोई ऐसा बंदा जिसको शिज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है या इस तरह की कोई और मशहूर अगर उसको कोई इशू है भी, तो उसको भी अपना आप और उसके इर्द गिर्द के लोग बाज़ दफ़ा उसको नफ्सियाती बीमार की बजाय रूहानी शख्सियत समझ लेते हैं। इसी तरीके से आपकी हैरत के लिए ये बात बताऊं कि शायद आपको बड़ा अजीब लगे कि बहुत सारे लोग जो जेन्युइन एक रूहानी रास्ते पे चल रहे होते हैं, थोड़ी देर के लिए, लम्हाती तौर पर, कुछ हफ्तों के लिए या बाज़ सालों के लिए भी इन्हीं किस्म की कोई दिमागी आर्ज़ा या नफ्सियाती मसाइल का वो शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल होना मुमकिन है कि एक बंदा असल में नफ्सियाती या ख़याली प्रॉब्लम्स का शिकार ना हो, जेन्युइनली सूफ़ीज़म या मिस्टिसिज़म या तरीक़त में चल रहा हो, इसके बावजूद उसके साथ हेलुसिनेशन, उसके साथ बाइपोलर डिसऑर्डर, उसके साथ स्ट्रेस, उसके साथ एंग्जाइटी, उसके साथ वफूर जज्बात यानी कि इमोशनल डिसबैलेंस का मसला हो सकता है। हमारा आज का जो सा मामला है उसके लिए मजज़ूबियत को चुना ही इसलिए है मैंने कि बज़रिया मजज़ूबियत हम इस बात को ज़्यादा बेहतर पे जान सकते हैं कि जो जेन्युइन रूहानी सूरत हाल है या रूहानी कैफ़ियत में है, उसको जज़ब के अंदर या मजज़ूबियत के अंदर उसको कैसे हम बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। इसके साथ नफ्सियाती मामले के साथ आप एक और मामला भी ऐड कर लीजिए, वो ख़ास तौर पे गैर मरी मखलूक़ात हैं जिसमें शैतान भी हो सकता है और जिन्नात भी हो सकते हैं। और उसको आप इस तरीके से आसान तरीके से समझ लीजिए कि जैसे कुरान करीम की आखिरी सूरत सूरह नास के अंदर वसवसा
کی متعلق اشارہ دیا گیا ہے واضح طور پہ کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو جنات اور انسان دونوں ہی آپ کے دل میں پھونک سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہمیں اس بات سے یہ کانفیڈنس ملا کہ جنات کا نہ صرف کہ ایک وجود موجود ہے، بلکہ انسانی زندگی کے اندر یہ کوئی ایسی حرکتیں یا ایسے کام کرنے پہ قادر ہیں خدا کی طرف سے جس کے اندر یہ مینٹل یا ہارٹ سمجھ لیجئے جو زیادہ مقبول ہے تصوف والوں میں، اس میں وسوسہ، گڑبڑ، پریشانی، کنفیوژن ڈیولپ کر کے انسان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب تک ہم نے دو چیزیں دیکھ لیں کہ ایک تو جینون کیسز کی، کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں، تو جینون کیسز کے اندر انسان کو کوئی نفسیاتی عارضہ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے۔ دوسری غیر مری مخلوقات کے اندر جنات کا اثر بھی انسان کے اوپر ہو سکتا ہے۔ اور تیسری ہے اصل چیز کہ جو اصل روحانیت ہے جس کے اندر بندہ پہلی دو چیزوں میں سے گزر کے کہیں پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب آپ آئیے اس بات پہ کہ جذب اصل میں ہے کیا؟ جذب ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کے اندر عام لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ جذب فقیری سلسلے کے اندر یا فقیروں کے اندر یا ولی اللہ ایک خاص طرح کے یا خاص قسم کے ہوتے ہیں، انہی کے اندر مجذوبیت یا جذب ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جذب کی کیفیت ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو ہر انسان جینوئنلی روحانیت کے راستے پہ چل رہا ہے اور اپنے شیخ، پیر، گرو کے زیر اثر اور اس کی زیر تعلیم اپنی چیزوں کو پورا کر رہا ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو وظائف اور چلہ کشی سے بہت اوپر اٹھ کے بذریعہ نظر شیخ جو ان سے ہیں، یا شیخ کی مائنڈ پاور کہہ لیجئے یا نظر کہہ لیجئے یا روحانیت کہہ لیجئے، اس کے زیر اثر اور زیر تعلیم روحانیت کا سفر طے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان تینوں میں سے کوئی بھی کسی وقت کسی جگہ پہ کوئی معاملہ ہونا ایک عام سی بات ہے۔ یعنی کہ یہ ایک روٹین میٹر آف روحانیت ہے کہ ان کو کبھی جینونلی صحیح راستے پہ چلنے کے باوجود کوئی نفسیاتی عارضہ ہو سکتا ہے، ان کے اوپر شیطان یا جنات کا حملہ بھی ہو سکتا ہے، اور روحانیت کی ایک خاص قسم میں جا کر وہ ایک ایسی کیفیت میں جا سکتے ہیں کہ وہ گمسم ہو جائیں، یا ان کی ہوش اور عقل جو ان سے ہیں ٹیمپریریلی یا کچھ زیادہ مدت کے لیے معطل ہو جائیں۔ ہم مجذوبیت کی بات کر رہے ہیں، تو مجذوبیت کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے آپ نے حالیہ موسم کے حالات کی وجہ سے ایک چیز یا ٹرم سنی ہوگی، کلاؤڈ بسٹ۔ کلاؤڈ بسٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ ایک بادلوں کا ایک بہت بڑا ٹکڑا جب ایک دم سے پھٹ کے رفتہ رفتہ بارش برسانے کی بجائے دھماکے سے ایک دم سے سارا کا سارا یوں سمجھ لیجئے کہ پانی انڈیل دیتا ہے، اسی طریقے سے روحانیت کے اندر ایک معاملہ یوں چلتا ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی جب وہ جینوننس کو اچیو کر لیتے ہیں روحانیت کے اندر، تو ان کے اوپر جذب کا ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ جس کو آپ عام زبان میں یا جو ٹرم مجھے صحیح لگتی ہے اس کو اسپرچول ایکسپلوژن کہیں گے۔ یعنی کہ ایک ایسا دھماکہ ان کے اندر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر جو روحانیت کا راستہ ہے یا روحانیت کے جو اثرات اور کیفیات ہیں وہ بالکل کلاؤڈ بسٹ کی طرح ایک دم سے پھٹتے ہیں، اور ان کے اوپر اتنا زور سے حملہ کرتے ہیں کہ ان کا وقتی طور پہ یا تھوڑی زیادہ دیر کے لیے ان کا جو اعصابی یا برین کا نظام ہے وہ معطل ہو جاتا ہے۔ اس اعصابی نظام یا اس روٹین آف لائف کی معطلی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جذب کی حالت میں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب کوئی بندہ جذب کی حالت میں جاتا ہے تو اس کا میکنزم اس طریقے سے چلتا ہے کہ ایٹ اے ٹائم، کیونکہ اس کے ہوش و حواس اس وقت معطل ہیں، تو ایٹ اے ٹائم اس کے اوپر تینوں چیزوں کے بھرپور اثرات ہو جائیں گے۔ یعنی کہ نفسیاتی، کیونکہ اس کا برین جو سا ہے، جو اس کے مختلف حصے ہیں جو ہوش و حواس کو، انالیسس کو، تھنکنگ کو، ٹھہر جانے کو، ہضم کر لینے کو بہت زیادہ ریگولیٹ کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ایسا ہوگا کہ اس کے برین کے وہ پارٹس جو اس کی
عام روٹین زندگی کو چلا رہے ہیں وہ اس پریشر کے اندر ہالٹ ہو جائیں گے یا معطل ہو جائیں گے۔ اب ایک اور چیز اس کے ساتھ کیسے جڑی کہ کوئی انسان جب کوئی جینونلی روحانی راستے پہ چل رہا ہے تو آپ یقین جانیے شیطان کو، یعنی کہ ابلیس کو، اور ابلیس کے روپ میں جو ابلیسی جنات ہیں، ان کو عام آدمی جو پہلے ہی خدا کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولا پڑا ہوا ہے اس میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ہر وہ بندہ جو روحانیت کے ذریعے سے اللہ کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے رابطے میں روحانی طور پہ منازل طے کر رہا ہے، تو اس کے لیے سب سے ڈینجرس بندہ وہ ہے، اور اس کو روکنا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو نارملی وہ وسوسوں کے ذریعے سے یا کسی بندوں کو کچھ ایسی چیزوں کے حالات میں لے کے جانے کی وجہ سے یا رکاوٹیں ایسی لائے گا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا جو کرم یا فیضان یا ایک فیض کے معاملات میں روحانی طور پہ چل رہا ہے اس سے ہٹ جائے بد دل ہو کے۔ تو دیٹ مینس کہ جب کوئی بندہ روحانیت کے اندر ایک ایسی کیفیت میں جائے کہ جب اس کی جینوننس سٹارٹ ہو جاتی ہے یا وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ صحیح طور پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر آؤٹ برسٹ کرتی ہے وہ چیزیں جو اس کا جسم، کیونکہ اس کا جسم مادی ہے اور روحانیت کا سارا جو نظام ہے وہ نان فزیکل ورلڈ کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو ایک انسان جو ایک عام جسم یا کلبوت کے اندر موجود ہے، ایٹ اے ٹائم اس کے اوپر ایک چیز یوں کر کے ٹکرائی ہے کہ جس کے اندر اس کا جسم کسی ایسی نان فزیکل اینٹیٹی سے جا کے جڑا ہے کہ اس کا کلاؤڈ بسٹ کی طرح سے اس کے اندر ایک وفور روحانیت ہوتا ہے جس کو میں اسپرچول ایکسپلوژن کہتا ہوں۔ اس اسپرچول ایکسپلوژن کے اندر اس کا فزیکل ورلڈ کے ساتھ جو کنیکشن ہے یا وہ چیزیں جیسا اس کا جسم یا اس کا برین یا اس کا دل، جس کی وجہ سے اس کا فزیکل ورلڈ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بنا ہوا ہے، کیونکہ ان میں معطلی آ جاتی ہے اور وہ بھرپور طریقے سے فال ان ہو جاتا ہے روحانیت کے اندر، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑی مشین کی ایک سکشن پاور ہے، کھینچ لینے کی پاور ہے، اور روحانیت ایک ایسی ہی بڑی مشین ہے جس کے اندر ایک ننھا منا سا ایک بالکل عام سے جسم کا بندہ اس بہت بڑی سکشن مشینوں میں کھینچا جاتا ہے، اور اسی سکشن مشین کے سکشن کرنے کا ٹرانسلیشن جب آپ کریں گے تو وہ جذب ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ دو طرح کی شاخیں بنتی ہیں اس روحانی کیفیت میں، یعنی کہ اسپرچول ایکسپلوژن جو اس کے اندر ہوا ہے اس کو ایک دم سے ایسی چیزوں کی کوگنیشن ہوئی ہے، وہ ایسی دنیا میں ایسے دنیا کو دیکھنا شروع ہو گیا ہے اپنی دماغ کی آنکھ سے، یا آپ اپنی آسانی سے قلب کی آنکھ سے کہہ لیجئے، جس کا اس کو پرائر ایکسپیرینس نہیں تھا۔ اب جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے طور بور ہل جاتے ہیں۔ تو ایسی کیفیت کے اندر بعض لوگوں کے لیے یہ جذب کی کیفیت لمحاتی ہوتی ہے، یعنی کہ ان کا جو ان سا اسپرچول آؤٹ برسٹ ہے یا اسپرچول ایکسپلوژن ہے وہ سیکنڈز کے بھی کئی ہزارویں حصے میں ہلکی سی ان کے پاس سے گزرتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کا شیخ تیار کر رہا ہوتا ہے اسپرچول ورلڈ میں بھرپور طریقے سے چلنے کے لیے، تو آہستہ آہستہ ان کا جو جذب یا سکشن پاور ہے جس سے وہ فزیکل ورلڈ سے روحانی دنیا میں کھنچتے ہیں، وہ لمحاتی کی بجائے کچھ منٹوں کا، پھر کچھ گھنٹوں کا اور کچھ دنوں کا بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو بھرپور پراپر روحانی جینون کیفیات میں چل رہے ہوتے ہیں ان کا ساتھ ان کی صحت کے مسائل، چاہے ان کا دل کی طرف کا مسئلہ ہو جائے، چاہے ان کا پیٹ کا مسئلہ ہو جائے، چاہے ان کو برین کا مسئلہ ہو جائے، یا جسم کا کوئی بھی ان کو کوئی ایلمنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے اوپر جو اسپرچول ورلڈ کا پریشر آ رہا ہے یا جذب کی کیفیت میں جو سکشن ہو رہی ہے، ان کی باڈی جو سی ہے اس کو برداشت نہیں کر پا رہی۔ بعض لوگوں کے لیے یہ معاملہ اللہ کی مرضی سے
لمحاتی یا کچھ عرصے کی بجائے ہمیشہ کے لیے بن جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے روحانیت کے اندر، یا عورت بیٹھی ہوئی ہے کہ جس کے اوپر یہ کیفیت یا یہ ایکسپلوژن کا ٹائم آیا، اور اس کی ٹریننگ تربیت اس کو کچھ دکھا کے سمجھا کے گزر گیا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسی ول پول کے اندر، یعنی کہ ہوا ورولے کے اندر گم جاتے ہیں۔ دیٹ مینس کہ وہ اللہ کی مرضی سے یا اپنی چاہت کی وجہ سے وہ جو کیفیاتی حالت ہے جذب کی، اس میں سے باہر نہیں آتے، اور وہ پرماننٹ مجذوب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ کھانے پینے کی فکر ہے، نہ جسم کی فکر ہے، نہ کپڑوں کی فکر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فکر نہیں ہے، اصل میں دماغ کے اندر اس طرح کی ہوش و حواس یا اٹینشن نہیں رہ گئی، کیونکہ کلاؤڈ برسٹ کی طرح ایکسپلوژن اتنی زور سے لگا ہے اور وہ ٹھہر گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ جن کے ساتھ لمحاتی ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے جسم کو بھول گئے، کھانا پینا بھول گئے، بیوی بچوں کو بھول گئے، ہوش کو نکال دی اور باہر آ گئے، لیکن جو پرماننٹ مجذوب ہیں وہ اس حالت کے اندر ایسے گھستے ہیں کہ باہر نہیں آ سکتے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے دور میں سے گزر رہے ہیں کہ وہ جو ایک جملہ تھا کہ جناب روحانی کیفیت کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا یا کمیونیکیٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں بڑے کانفیڈنس سے اور اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد کے اوپر آپ کو بتا رہا ہوں کہ خاص طور پہ نیورو سائنس، نیورو سیکیٹری کے سبجیکٹس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جس طریقے سے مشین کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، یہ دونوں سبجیکٹس الحمدللہ اب ہمارے لیے اسپرچویلٹی اور اسپرچویلٹی کی بہت ساری حالتوں کو بہت اچھے طریقے سے ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر ہمیں زیادہ چیزیں سمجھ آئی۔ جس طرح میں نے سٹارٹ کے اندر آپ کو سٹین گروف کا ایک بتایا، اس کی بہت ساری کتابیں یا یوٹیوب پہ اس کے لیکچرز بھی اویلیبل ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دیا کہ اس کی ٹرم اسپرچول ایمرجنسی ہے۔ میں نے اسپرچول ایمرجنسی کو اسپرچول ایمرجنسی نہیں کہا، ایمرجنسی کی بجائے ایکسپلوژن، کیونکہ ذاتی طور پہ اپنے ایکسپیرینس سے میں جانتا ہوں کہ جب یہ چیز شروع ہوتی ہے تو لوگوں کو، بہت سارے لوگ، چاہے وہ سیکیٹرسٹ ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، اور ایون بہت سارے لوگ جو ان سی روحانی دنیا سے تعلق بھی رکھتے ہوں، آپ سمپل سا اصول سمجھ لیجئے کہ ایک اسپرچول ایکسپلوژن کو صرف وہ بندہ پہچانے گا کہ جس نے خود اسپرچول ایکسپلوژن کا تجربہ کیا ہوا ہے، اس میں سے وہ گزرا ہوا ہے۔ جو لوگ اسپرچول ایکسپلوژن سے نہیں گزرے، دیٹ مینس کہ روحانیت میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کیفیت کی، روحانی کیفیت کی، بہت سارے لوگ اس کو کیفیت خالی کہتے ہیں۔ جس بندے کا اپنا تجربہ اس کیفیت کا نہیں ہے، وہ نہ یہ ڈسٹنگوش کر سکتا ہے کہ اس کو صرف کوئی نفسیاتی، واقعی کوئی شیزوفرینیا یا ہیلوسینیشن کا ایک پرماننٹ مریض بن چکا ہے، یا جینون اسپرچول اس نے کچھ ایسا دیکھا ہے یا ایکسپیرینس کیا ہے کہ اس کے شاکس ٹوٹ چکے ہیں، یا اس کو جنات کا مسئلہ ہے۔ جیسے مجھے ایک جگہ پہ بہت سال ڈیوٹی کرنے کا موقع ملا، یعنی کہ شیخ صاحب کے ہاں، وہاں پہ میں اکثر دیکھتا تھا کہ میرے ارد گرد کے لوگوں کے پاس جب بھی کوئی روحانی ایکسپلوژن کا بندہ آتا تھا، کیونکہ ان کا اپنا کوئی ایکسپیرینس جس چیز کا نہیں ہوتا تھا، وہ اس کو جنات کے کھاتے میں ڈال دیتا تھا کہ تجھے جن پڑ گئے ہیں، تجھے یہ ہو گیا ہے، تجھے یہ ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے، ویسا ہو گیا ہے۔ حالانکہ میں، کیونکہ میرا اخلاقیات اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی جگہ پہ بیٹھ کے کوئی ایک بندہ صحیح غلط جو بھی بتا رہا ہو تو میں خاموشی سے بیٹھا رہتا تھا، کہ میں یہ سوچتا تھا کہ یار بندے کو مسئلہ ہوا ہوا ہے اسپرچول ایکسپلوژن کا، بات اس کے ساتھ کر رہے ہیں جنات کی۔ اور پھر آگے چل کر آج کل کے یوٹیوب کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو، کیونکہ جنات، اسپرچول ایکسپلوژن اور دوسری تیسری چیزوں کا نہ تجربہ ہے نہ علم ہے، تو وہ اکثر لوگوں کو جن بھوتوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اسی وجہ سے کسی جینون پیر اور شیخ کا ملنا، اور اب میری زندگی میں یہ پتہ چلا ہے مجھے، خدا کی قسم جینون پیر اور شیخ کے ملنے سے بھی زیادہ ضروری یہ چیز ہے
کہ آپ کا راستہ، آپ کی چیزیں کلیئر نہ ہوں. یہ نہ ہو کہ شیخ آپ کو اللہ رسول دینا چاہ رہے ہو اور آپ کا منہ صرف گاڑیوں اور گھروں کی طرف ہو. پھر آپ کو اسپرچول ایکسپلوژن کا کیا مزہ پتہ چلنا ہے. کبھی مل بھی گیا شیخ کی نظر سے، آئے گا گزر جائے گا، اور ایسا گزرے گا کہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.